वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह मरहबन बिअऊदतिकुम अय्युहत्तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद। अजीज़ तलबा, ये मगरिब की नमाज कुछ लेट हो गई थी, इसलिए टाइम कम था तो मैं ज़रा लेट आ सका हूँ, मादिरतन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारे पास हदीस बाब सिवाक, कौन सी हदीस है जो जिससे आगाज़ होगा? मुझे याद नहीं, ज़रा मुझे बताइएगा एग्जैक्ट हदीस नंबर, ज़रा बताइएगा अगर आपके इल्म में है। ये मिसवाक करने का बयान तो नहीं, ये तो हम रिकॉर्ड हो गया था हमारा लेसन। वुज़ू पर थे हम। आप में से अजीज़ तलबा किसी को याद है कौन सा नंबर था हमारी, कहाँ से हमने शुरू जी। जी, आर यू लिसनिंग? जी शेख सुन रहे हैं, वो ढूंढ रहा था मैं भी हदीस में। हाँ, 399 थी शायद। अच्छा, ये 399। हाँ जी, मुझे 399 का लफ्ज याद है आपकी जुबान से। ठीक। ओके जी, फिर यहाँ से ही शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तहारत के सिलसिले में ही अहादीस हैं, और तहारत के ज़िमन में सबसे अहम चीज़ वो वुज़ू है जो अल्लाह पाक ने सुम्मत को बतौर एक बहुत बड़ा तोहफ़ा अता फ़रमाया है। और ये वुज़ू किसी भी और उम्मत को ये नसीब नहीं हुआ। और इस वुज़ू को वुज़ू नहीं, शरीयत में एक एतबार से गुस्ल कहा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने गालिबन वो पढ़ी है या पढ़ेंगे कि अराई तुम लो अन्ना नहरन बेबाब अहदिकुम यगतसिलु फीह खम्स मर्रातिन फिल यौम वल लैला, हल रुइया अलैहि शैय्युम मिन दरनिही, कालू ला, काला हाकज़ा अस्सलावातुल खम्स। क्या आप ज़रा बताइए तो सही कि आपके किसी के घर के सामने एक नदी साफ़ शफ़ाफ बह रही हो पानी की, तो उसमें कोई 5 वक्त गुस्ल करता है, तो क्या उसके जिस्म पर कोई हेड टू फुट कोई मैल कुचैल रह जाती है? साहबा ने कहा नहीं है अल्लाह के रसूल, 5 बार तो गुस्ल करने से कभी भी नहीं रहती। तो आपने फरमाया इसी तरह 5 वक्त की नमाज से पहले का गुस्ल यानी वुदू है। और फिर जब आदमी वुज़ू के साथ अपने सारे आज़ा के गुनाहों को धोता है, तो फिर दिल और दिमाग में सफाई और गुनाहों से सफाई, शफ़ाफ़ आईने की तरह इंसान जब नमाज में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो उस वक़्त उसकी कैफियत जो है वो अजीब होती है। ये नेमत अल्लाह ने सुम्मत को अता फरमाई, 5 बार अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर होना।
تو بہرحال وضو جو ہے یہ، اس میں یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو حدیث ہے 399 سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فمسح بناصیتہ، تو آپ نے اپنی پیشانی مبارک پر مسح کیا، وعلی العمامتی، اور پگڑی پر بھی، وعلی الخفین، اور اپنے موزوں پر بھی۔ تو یہ وضو السلام میں مسح۔ علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کی سکرین شو ہو رہی ہے، اس کو ہٹا لیں۔ اچھا، تو یہ اس کو میں کیا پھر کیسے اس کو میں اپنا ریموو کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب دیکھیے، دائیں طرف آپ کے پاس وہ آپشن آ رہا ہے نا، وہاں پہ کلک کریں۔ دائیں طرف یہ نیل کلر، جو نیلے کلر کا ہے۔ اوپر اوپر کراس کا۔ اچھا، کلاس کا یہ اوپر وہ جہاں تین کراس بنا ہوا نا، پیج کراس کرنے کا، ٹاپ لیفٹ کے اوپر، ٹاپ رائٹ کے اوپر، یہاں ٹاپ رائٹ ایسے پہ کیا ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ والا جو کراس ہے، یہ جو یہ ہے، والا کیا ہے؟ تو اس کو بھی ابھی اب دیکھ اب دیکھیے ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ اب کیا کیفیت، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب مجھے اب ٹھیک ہے، اب آپ استاد محترم، آپ زوم پہ کلک کریں، یہ جو نیچے شو ہو رہا ہے۔ یہ زوم جو ہے بلو کلر کا، جی، اس پہ کریں۔ اس کو تو میں نے کیا ہے، تو وہ بس یہی ایک، آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کر لیں، میں تو سمجھ جی، نہیں آ رہی کہ میں ہم، ہم، میرے پاس تو یہ آ رہی ہے۔ جی اب ٹھیک ہے۔ اوکے، پڑھتے ہیں۔ آپ کے آواز تو آپ کو آ رہی ہے نا؟ جی شیخ، بالکل آ رہی ہے۔ پہلے بھی کھلا کرتا تھا، تو اب آپ پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ، یہ
وہ ایک تھوڑی، چلو ٹھیک، اوکے اوکے جی، پڑھتے ہیں نیکسٹ حدیث۔ تو یہ عزیز طلبہ پیشانی اور موضوع پر مسائس کے بارے میں یہ حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وضو میں سر پر مسح کرنا تو فرض ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہ حکم ہے اس میں۔ تو محدثین کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، جیسا کہ آیت میں مذکور ہے، اور دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض کے نزدیک چوتھائی سر کا اور بعض کے نزدیک مطلق سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، کچھ سر کا اور کچھ پگڑی کا، اس حدیث کے مطابق۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پگڑی پر مسح کرنا بھی درست ہے۔ کوئی بھی شخص کپڑا اوپر باندھ لے وضو کے وقت، یا باندھے رکھے، وہ پگڑی ہو یا کوئی اور کپڑا ہو، تو اس پر مسح آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، وہ جو پاؤں میں ہے، جیسا کہ آگے بھی احادیث آ رہی ہیں۔ حدیث 400 ہمارے پاس ہے، 400، وعن عائشہ تا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فسالت، قالت کہتی ہیں کہ کان النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن مستطاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے اپنے جو کام سر انجام دینے کے لیے دائیں جانب کو، یحب التیمن مستطاع، جہاں تک ممکن ہو سکتا، فی شان ہی کلے ہی، اپنے سارے معاملات یا امور میں، فی شان ہی کلے ہی، فی طہور ہی، اپنی طہارت میں، و ترجل ہی، اپنی کنگھی کرنے میں، و تنعل ہی، اور اس طرح جوتے وغیرہ پہننے میں۔ یہ بطور ایک انہوں نے مثال کے یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے۔ تو مستطاع کا جو معنی ہے، مستطاع فی شان کلہ ہی، کہ وہ جو کہ دانی جانب سے کام، دانی جانب سے کام جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جا سکتا ہو، تو وہی کام مراد ہیں۔ بعض جو کام ہیں وہ دونوں ہاتھوں کے بغیر سر انجام نہیں دیے جاتے، تو اس لیے وضو کرتے وقت بھی اپنا پہلے دانا ہاتھ دایاں دھوتے، دایاں پیر، جب پاؤں کی باری آتی تو پیر دایاں پہلے دھوتے، کرتا پہنتے تو پہلے دانے ہاتھ میں پہنتے، اسی طرح کنگھی کرتے تو دانی جانب سے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ انگوٹھی جو آپ، انگشت تھی آپ کی چاندی کی، وہ دائیں ہاتھ میں پہنتے، سرما دانی ہاتھ میں، دانی آنکھ میں لگاتے جو رائٹ سائڈ کی ہے، اور اسی طرح ناخن کاٹتے وقت پہلے دانے ہاتھ کا جو ہے وہ کاٹتے، مسافہ دانے ہاتھ سے کیا کرتے، کھانا دانے ہاتھ سے کھاتے، پانی بھی دانے ہاتھ سے پیتے، اسی طرح سے اور کام بھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام سر انجام دیے جا سکتے ہوں آسانی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحب التیمن یا یوجب التیمن کے الفاظ بھی ہیں، کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ دائیں جانب سے شروع کریں۔ چلو جی، دوسری فصل ہے عزیز طلباء، الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لبستم، جب تم پہنو کپڑے زیب تن کرنے لگو، و اذا توضأتم، اور جب تم وضو کرنے لگو، فابدؤ بمیامنکم، تو تم اس کو اپنی دائیں جانب سے ہی شروع کرو۔ تو یہ ایک پہلے حدیث میں کلیئر ہو گیا ہے، رواه احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے اس کو۔ اسی طرح عزیز طلبہ، وضو سے پہلے بسم اللہ، اس بارے میں کہ آیا جب وضو انسان کرنا شروع کرے تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مستحب ہے، واجب ہے؟ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے وضو کا کیا بنے گا؟ وان سعید بن زید قال قال رسول اللہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو نہیں
جو کہ اس پر اللہ کا نام نہ لے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسی امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، دونوں نے اپنی کتب حدیث میں۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ بالکل کلیئر ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں آگے، یعنی لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، یہ بھی الفاظ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے، بقیہ ائمہ جو اکثر ہیں ان کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ اگر آدمی کو یاد نہ رہے، چھوٹ بھی جائے تو اس کا وضو بہرحال ہو جائے گا، لیکن چھوڑنا اور اس کو نہ پڑھنا بسم اللہ شروع میں، یہ بہت بڑی محرومی اور ثواب سے محرومی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ حدیث 403 جو ہے وہ بھی اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، ابو داود عن ابی ہریرہ تھا، امام ابو داود نے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ اوپر والی 402 حدیث سعید بن زید سے ہے، اور نیچے والی حدیث جو ہے جسے امام احمد نے روایت کیا اور امام ابو داود نے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور الفاظ یہی ہیں، مفہوم بھی یہی ہے۔ حدیث نمبر آگے 404 ہے ہمارے پاس کہ والدارمی عن ابی سعید الخدری، امام دارمی نے اسی حدیث کو روایت کی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وزاد فی اولہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ۔ تو امام دارمی ابو سعید خدری سے، اور امام ابو سعید خدری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں اوپر والی حدیثوں سے، وزادوا فی اولہ، شروع میں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس کا وضو نہ ہو۔ تو عزیز طلبہ بات کلیئر ہے، واضح ہے کہ تینوں احادیث جو ہیں یہ ان میں الفاظ ایک جیسے ہیں، سوائے اس آخری امام دارمی کی حدیث جو ہے اس میں شروع میں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ کے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور بھی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں الفاظ ذکر ہوئے روایت میں عن ابی سعید الخدری عن ابی ہے، یہ صاحب مشکات المصابیح یا امام بغوی رحمہ اللہ کو صحب ہوا ہے، انہیں پتہ نہیں چل سکا تو انہوں نے اسی طرح ذکر کر دیا ہے۔ یہ ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، ان کے باپ سے یہ روایت مروی نہیں۔ عن ابی کے الفاظ جو ہیں یہ زائد ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے یہ۔ اور آپ سے پوچھا کیونکہ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا اور نہ سنیں گے کہ عن ابی سعید الخدری عن ابی ہے، بلکہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی جو ہے وہ ذکر کی جاتی، روایت کی جاتی ہے، واللہ عالم۔ تو آگے عزیز طلبہ 405 نمبر حدیث ہے ہمارے پاس، یہ اس کا عنوان دے سکتے ہیں وضو اچھے طریقے سے کیا جائے اور اس میں احتیاط کی جائے، اور سنتیں جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا وہ اہتمام فرماتے تھے ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ پراپر اور پرفیکٹ وضو ہو الحمدللہ طہارت کے سلسلے میں۔ 405 حدیث وان لقیت ابن صابرہ تھا، لقیت بن صابرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الوضوء، ہمیں ذرا بتا دیجئے وضو کی کیفیت کے بارے میں، وضو کیسے کیا جانا چاہیے۔ قال، اب اللہ کے رسول فرمانے لگے ہیں، اسبغ الوضوء، کہ وضو کو پورا مکمل کرو، پورا کوئی چیز کمی نہ رہے اس وضو میں، یعنی ہاتھوں میں داڑھی میں خلال، ہاتھوں کے اندر جو اپنا غسل البرامج، انگلیوں کے درمیان جو پوروں کے اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اسی طرح ٹخنے خشک نہ رہیں،
تو ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے پورا وضو کرو۔ وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو پانی کے ساتھ، یعنی پانی پہنچاؤ۔ اچھا جی، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ کرو، اس لیے کہ بڑی ضرورت ہوتی ہے اپنا ناک جو ہے اس کے ایک بڑی ہی اہم چیز ہے انسان کی سانس لینے کے لیے، اور اس میں پارٹیکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ، جیسے کہ آپ خاص طور پہ موٹر بائک پہ آپ سفر کریں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا کچھ آنکھوں اور ناک کے ساتھ بیتتی ہے، تو اللہ پاک لیے پھرتا ہے، تو اس کا براہ راست جو ہے وہ آگے سانس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ صفائی جو ہے یہ اس کی میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ وضو، جس میں اللہ پاک ان بڑے اعضاء جو نازک ہیں ان کو کہتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ دو کانوں کا مسح، ناک کی صفائی، آنکھوں کے مابین آگے آ رہا ہے، یعنی دونوں سائیڈوں کی آنکھیں اندر سے بھی، اور اسی طرح بالوں کا مسح، یہ ساری چیزیں، انگلیوں کا جو خلال ہے وہ، پاؤں کا دھونا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، الا یہ کہ تم کیا ہو، روزے دار ہو۔ تو روزہ دار جب ہو تو اس کی صورت میں پانی زیادہ ناک میں ڈال کے اوپر چڑھانا دماغ تک، کیونکہ اس کا اثرات دماغ اور پھر اندر جا کر رگے حیات میں اور پھر پیٹ میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر مرتب ہوتے ہیں۔ تو زیادہ نہیں، اگر روزے دار ہو تو پھر اس میں مبالغہ نہیں کرو، روزے دار اگر نہیں تو پھر خوب صفائی کرو۔ رواہ ابو داود و ترمذی و نسائی، اسے امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی نے روایت کی ہے، سب نے رحمہ اللہ، و روى ابن ماجہ و دارمی الی قولہ، اور امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ دونوں نے اپنے اس قول، یعنی الی قولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک اپنی جو حدیثیں کتابیں اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے، بین الاصابع وخلل بین الاصابع، یہ آگے وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، یہ جو الفاظ ہیں یہ ان دونوں کتابوں میں ذکر نہیں ہوئے، امام ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ میں اور سنن دارمی میں، باقی حدیث پوری جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہر اعضائے وضو کو تین تین بار دھو لیا کرو، اچھی بات ہے۔ بالغ فی الاستنشاق اور اسبغ الوضو، جب آپ نے کہہ دیا تو تین تین بار دھو لیا کرو۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلا، یہ میں نے بات کہہ دی ہے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عزیز طلبہ آگے چلتے ہیں، جو حدیث آ رہی 406،